रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नत में जाने वाले आमाल के ताल्लुक से पिछली क्लास में हमने इल्म हासिल किया था। आज उसी के ताल्लुक से और भी इल्म हासिल करेंगे और जन्नत के बयान में और भी मजीद इल्म सीखेंगे इंशाल्लाह। जो शख्स अपने माल की वजह से बेगुनाह कत्ल किया गया वो जन्नत में जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुल्म के साथ अपने माल की वजह से कत्ल किया गया इसके लिए जन्नत है। इसे निसाई ने रिवायत किया है। जिस औरत ने हमल साकित होने पर सब्र किया वो जन्नत में जाएगी। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, साकितुल हमल बच्चा अपनी माँ को उंगली से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। यानी जो बच्चा है साकित हो गया ना, हमल जो बच्चा, वो बच्चा अपनी माँ को उंगली से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा, मगर शर्त यह है कि इसने सवाब की नीयत से सब्र किया हो। माँ ने बच्चे के हमल साकित होने पर सब्र किया हो तो वो बच्चा अपनी माँ को उंगली से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। हक के मुताबिक फैसला करने वाला काजी जन्नत में जाएगा। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो काजी जहन्नम में जाएंगे और एक काजी इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काजी जहन्नम में जाएंगे, यानी एक काजी ऐसा होगा जो जहन्नम में जाएगा और एक काजी जो है वो जन्नत में जाएगा। वो काजी जिसने हक पहचाना और इसके मुताबिक फैसला किया वो जन्नत में जाएगा, और वो काजी जिसने हक पहचाना और जानते बूझते जुल्म किया यानी फैसला हक के खिलाफ किया वो काजी जिसने इल्म तहकीक के बगैर फैसला किया, दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। यानी दो काजी जो है वो जहन्नम में जाएंगे। वो कौन है? जिसने जानते बूझते जुल्म किया यानी फैसला हक के खिलाफ किया, और वो काजी जो इल्म तहकीक के बगैर फैसला करे, दोनों जहन्नम में जाएंगे। और जिसने हक पहचाना और इसके मुताबिक फैसला किया वो काजी जन्नत में जाएगा। किसी मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में इसकी इज्जत का दिफा करने वाला जन्नत में जाएगा। हजरत अस्मा बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भाई की गैर मौजूदगी में इसकी इज्जत से बुराई को दूर किया, अल्लाह पर इसका हक है कि वो इसे आग से आजाद कर दे। इसे अहमद ने रिवायत किया है। किसी से सवाल ना करने वाला जन्नत में जाएगा। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे इस बात की जमानत दे कि वो किसी से सवाल नहीं करेगा, मैं इसे जन्नत की जमानत देता हूँ। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। गुस्सा पीने वाला जन्नत में जाएगा। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना कर कि तेरे लिए जन्नत है। सुबह और फजर की नमाज बाकायदगी से बाजमात अदा करने वाला जन्नत में जाएगा। हजरत अबू बकर बिन अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल हुआ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। जोहर से कबल 4 रकात सुन्नत पर हमेशा कायम रहने वाला जन्नत में जाएगा। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जोहर से पहले 4 रकात अदा की, अल्लाह ताला इस बंदे के लिए जहन्नम की आग हराम कर देंगे। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है। मुसलसल 40 रोज तक तकबीर ओला के साथ 5 नमाजें पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کی، اس کے لیے 2 چیزوں سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، آگ سے اور نفاق سے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 7 آدمی جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 عادل حاکم، نمبر 2 جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، نمبر 3 زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، نمبر 4 اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، نمبر 5 تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونے والا، نمبر 6 اللہ کے ڈر سے حسین اور جمیل عورت کی دعوت گناہ سے رکنے والا، نمبر 7 اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرنے والا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نمبر 1 عادل حاکم، نمبر 2 اللہ کی عبادت میں مشغول نوجوان، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک کے مسجد میں لگا رہے، نمبر 3 اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہ نکلے، اور وہ شخص جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے کہ اس نے صدقہ کیا۔ سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنے والا جنت میں جائے گا۔ تکبر خیانت قرض سے پاک شخص جنت میں جائے گا۔ اذان کا جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ المحرومون من الجنت فی البدایا، ابتدا میں جنت سے محروم رہنے والے لوگ۔ جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا حق مارنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خواہ وہ معمولی سی چیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حرام طریقے سے کمانے والا اور کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام غذا سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کا نافرمان اور دیوس اور مرد کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، دیوس اور مرد کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اپنی رعایا کو دھوکے دینے والا حاکم جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان رعیت پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرا ہو کہ اپنی عوام سے دھوکہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو
سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا بوڑھا شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ ہمسائے کو اذیت پہنچانے والا جنت سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بد زبان اور بد مجاز آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد زبان بد مجاز آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رتی برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اپنے آپ کو جانتے بوجھتے غیر باپ سے منسوب کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کالے رنگ کا خضاب لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جنت کے تعلق سے سسٹر اسکرین ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی سسٹر، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے، جزاک اللہ خیرن کثیر سسٹر۔ سسٹر جزاک اللہ خیر۔ تو ابتدا میں جنت سے محروم رہنے والے لوگوں کے تعلق سے ابھی ہم نے جانا، اور بھی ہم جنت کے بارے میں معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ سوری سسٹر، فون آ گیا تھا۔
किसी मुतय्यन शख्स के बारे में जन्नती होने का हुक्म लगाना जायज नहीं है। सॉरी सिस्टर, डिस्कनेक्ट हो गया था, वो फोन आ गया था इस वजह से। एक मिनट सिस्टर। पीडीएफ जरा शेयर कर दूं मैं। पिछली क्लास में हमने सब जान लिया था, अभी पीडीएफ है, आपको शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अब आगे हम ये जानेंगे कि किसी भी शख्स के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जन्नती है या नहीं है। आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह आप अभी ले लेंगे क्लास के बाद। एक मिनट सिस्टर। किसी शख्स के बारे में कतई जन्नती का हुक्म लगाना जायज नहीं है। किसी शख्स के कतई जन्नती या जहन्नमी होने का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। तवील हदीस है, किसी भी शख्स के बारे में कतई जन्नती का हुक्म लगाना जायज नहीं है, और किसी शख्स के कतई जन्नती या जहन्नमी होने का इल्म सिर्फ अल्लाह के और किसी को नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान जंग में कत्ल होने वाले एक शख्स को जन्नती समझा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज नहीं, वो जहन्नम में है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि फलां शख्स शहीद हो गया और जन्नत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हरगिज नहीं, मैंने इसे माले गनीमत की चादर चोरी करने के गुनाह में जहन्नम में देखा है। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। किसी जिंदा या फौतशुदा आदमी को ख्वाह वो बज़ाहिर कितना बड़ा मुत्तकी, आलिम, वली, पीर, फकीर, दरवेश ही क्यों ना हो, कतई जन्नती समझना जायज नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुद्दत तक जन्नतियों के से काम करता रहता है, फिर इसका खात्मा जहन्नमियों वाले काम पर होता है, और एक आदमी मुद्दत तक जहन्नमियों वाले काम करता रहता है, इसका खात्मा जन्नतियों वाले काम पर होता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत सहल बिन सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी लोगों की नजरों में जन्नतियों वाले काम करता है और वो जहन्नमी होता है, और एक आदमी लोगों की नजरों में जहन्नमियों वाले काम करता है जबकि वो जन्नती होता है। तो इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। वैसे तो औलिया अल्लाह की कब्रों मज़ारों पर नजरे नियाज चढ़ावे चढ़ाना शिरके अकबर ही है, लेकिन मज़कूरा हदीस की रोशनी में ये लाहासिल, बेकार और बेफायदा अमल भी है, इसलिए कि किसी भी फौजशुदा आदमी के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है कि वो कब्र में आराम की नींद सो रहा है या अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है। जन्नत में बीते दिनों की बातें होंगी, यादें होंगी, पुराने साथी की याद और इसकी मुलाकात का इबरत अंगेज मंजर है। सूरह साफात में इसकी आयतों का तर्जुमा यूं है कि जन्नत में अहले जन्नत एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर हाल अहवाल दरियाफ्त करेंगे।
ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے؟ پھر وہ شخص اپنے جنتی ساتھیوں سے کو کتاب کر کے پوچھے گا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ صاحب کہاں ہے؟ وہیں سے جنتی جھانکے گا تو اپنے ساتھی کو جہنم کی گہرائی میں پائے گا اور اسے مخاطب کر کے وہ کہے گا، جو جنتی ہے نا وہ جہنمی ساتھی کو مخاطب کر کے کہے گا واللہ تو مجھے ہلاک کر دینے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو پکڑے گئے ہیں۔ پھر وہ جنتی اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار ان الفاظوں میں کرے گا، اچھا تو اب یہ صحیح ہے نا کہ اب ہمیں جنت میں موت نہیں آئے گی؟ ہاں جو پہلے آ چکی ہے بس وہی موت ہے، نہ ہی ہم عذاب دیے جائیں گے، یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 50 سے 61 تک کے ہے۔ اہل جنت اپنی مجالس میں دنیا کی زندگی کی یادیں تازہ کریں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 25 سے 28 کا ترجمہ ہے کہ جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے اور آپس میں کہیں گے ہم پہلے دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے دنیا میں کسی سے مانگتے تھے، وہ بڑا محسن اور مہربان ہے۔ اعراف والے لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ پر بعض لوگ رہائش پذیر ہوں گے جنہیں اصحاب الاعراف یعنی بلندیوں والے کہا جائے گا۔ اصحاب الاعراف کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جس وجہ سے نہ تو وہ جنت میں جا سکیں گے نہ جہنم میں، لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے جنت میں جانے کے وہ امیدوار ہوں گے۔ اعراف والے جہنمیوں کو دیکھ کر یہ دعا کریں گے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 47 میں، کہ جب اعراف والوں کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھرائی جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ فرما۔ اعراف والے اپنے بعض آشنا یعنی پہچان والے جہنمیوں سے عبرت آموز خطاب بھی کریں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے کہ اصحاب الاعراف کچھ لوگوں کو ان کی بعض علامتوں سے پہچان کر کہیں گے آج تمہارا جتھا اور دنیا میں تکبر اور غرور تمہارے کسی کام نہ آیا۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جس کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ انہیں تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہیں دے گا، اور آج ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے خوف ہے نہ غم ہے۔ یعنی اہل جنتیوں سے کیا کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، آج تمہارے لیے خوف اور غم نہ ہوگا۔ دو الگ الگ عقیدے اور دو الگ الگ انجام، دو متضاد عقیدے اور دو متضاد انجام۔ دنیا کے عیش و آرام اور ناز و نام میں مزے کی زندگی بسر کرنے والے کافر لوگ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کی بے کسی اور بے بسی پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آخرت میں اہل ایمان جنت کی نعمتوں میں مزے کی زندگی بسر کرتے ہوئے اہل کفار کی بے کسی اور بے بسی پر ہنسیں گے۔ دنیا میں جنت کی بعض نعمتیں بھی ہے۔ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے۔
مقام ابراہیم جنت کا پتھر ہے، زیتون جنت کا درخت ہے۔ حضرت رافع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور اور چٹان یعنی مقام ابراہیم اور درخت یعنی زیتون جنت میں ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک اور منبر شریف کی درمیانی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر واقع ہے، جسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مہدی جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے لیے خوشبوؤں کی سردار مہندی کی خوشبو ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے، اس کے باڑے سے اس کا جو بھی پیشاب پاخانہ تھوک وغیرہ ہے صاف کرو اور اسی میں نماز پڑھ لو۔ اسے بیکہی نے روایت کیا ہے۔ وادی بطحان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطحان جنت کے تالابوں میں سے ایک تالاب ہے۔ اسے بازار نے روایت کیا ہے۔ بطحان مدینہ منورہ سے متصل ایک بستی قبا کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ بطحان جو مدینہ منورہ سے جڑی ہوئی ایک بستی ہے قبا، اس کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ جنت طلب کرنے کی دعائیں ہیں، وہ آپ کو شیئر کر دی جائیں گی PDF میں۔ متفرق مسائل بھی ہے۔ جنت میں داخلہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے ممکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرنے والے کے لیے خود جنت سفارش کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، اس کے حق میں جنت کہتی ہے، یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے اللہ کی پناہ مانگے، اس کے حق میں آگ کہتی ہے، اللہ اسے آگ سے پناہ دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مساکین اور فقراء اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہاجر فقراء اغنیا سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو جنتی لوگ جہنمی کے نام سے پکاریں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آگ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، لوگ انہیں جہنمی کے نام سے پکاریں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جہنمی تانے کے طور پہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اللہ کا فضل یاد دلانے کے لیے کہا جائے گا، جس نے انہیں اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات دلائی، تاکہ وہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنے۔ جنتی آدمی کی روح قیامت سے پہلے جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب انصاری سے روایت ہے
کہ ان کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ مومن کو اللہ کی رحمت کا امیدوار اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہوگا، اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں کیا کیا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو سکے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ بچوں کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں کے فوت شدہ نابالغ بچوں کی پرورش جنت میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے فوت ہونے کے بعد جنت میں پرورش پاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ ان کی نگہداشت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے روز وہ انہیں ان کے والدین کے سپرد کر دیں گے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ ہر جنتی جنت میں اپنے محل کو دنیا کے گھر کے مکان سے بہتر پہچانتا ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل ایمان جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط سے گزریں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیے جائیں گے، اور دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے ان کا بدلہ چکایا جائے گا۔ جب سارے اہل ایمان پاک ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر جنتی جنت میں اپنی جگہ سے دنیا کے مقابلے میں زیادہ آشنا ہوگا، زیادہ پہچانتا ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت میں اہل ایمان کی اولادیں اگر درجے میں کم ہوگی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولادوں کا درجہ بڑھا کر ان کے والدین کے برابر کر دیں گے تاکہ اہل ایمان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھلائی ہوگی وہ بھی جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں برابر بھلائی ہوگی تو وہ بھی جہنم سے نکل آئے گا۔ پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرے برابر بھی بھلائی ہوگی وہ بھی جہنم سے نکل آئے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو الحمدللہ جنت کے ٹاپک مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔